बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली आयत करीमा में हमने जन्नतियों का हाल पढ़ा, किस मज़े में होंगे वो। सोने के और मोतियों के कंगन उनको पहनाए जाएंगे, पोशाकें उनकी जो है वो रेशम की होंगी, और अब्दुल आबाद जन्नतों में जो है वो उनका ठिकाना होगा। और फ़ख्र करेंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें यहाँ पे इस हमेशगी वाली क़यामगाह के ऊपर जो तूने हमें ठहरा दिया। उसके बाद फिर जहन्नमियों का तज़किरा हुआ कि जहन्नमियों को जब जहन्नम में फेंका जाएगा तो उस वक्त कहेंगे अल्लाह अब हमें जाने दे, अब हम नेक अमल करेंगे, जो हम करते थे वो गलत थे। वो चीखेंगे, वो चिल्लाएंगे वहाँ पे, यस्तरिखूना, वो चिल्लाएंगे, फरियाद करेंगे। जन्नत जहन्नम का दरोगा ही उनके सामने होगा, उससे कहेंगे कि हमें मौत आ जाए। वो मौत की दुआएं करेंगे, उनकी मौत की दुआ कबूल ना होगी, उनके ऊपर मौत नहीं होगी। कहेंगे हमें अब भेज दो, हम जो है वो वापस चले जाए। इन्नल्लाह, अब उसके बाद आगे जो है वो आज हमारा आखिरी सेशन है इसका रिवीजन का, सूरह फातिर का। इन्नल्लाह आलिमु गैबुस समावाति वल अर्ज़, वो जानता है, इल्म रखता है गैब आसमानों का और ज़मीन का। तुम जाना चाहते हो यहाँ से, मुझे पता है कि तुम चले जाओगे, तुम फिर वही अमाल करोगे जो तुम पहले करते रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर की बातें अल्लाह को नहीं पता? जितने मर्जी इस वक्त सिंसियर हो जाओ, अल्लाह की सुन्नत नहीं है तुम्हें वापस भेजना, दस्तूर नहीं है, लेकिन अगर तुम चल गए तो तुमने फिर वापस वही करना है जाके। इसलिए कि अल्लाह गैब का इल्म रखता है, आसमानों का और ज़मीन का। जब वो आसमानों और गैब का इल्म रखता है, इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सदूर, बेशक वो अलीमुन, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के अस्माए हस्ना में से ये फ़ाइलुन के वजन के ऊपर कि वो जानने वाला है। कब से? अज़ल अज़ल से। इन्फिनिटी का सीगा मुबालगा हम जिसको कहते हैं कि वो जानने वाला है अज़ल अज़ल से, बेज़ाति सदूर। वो तो तुम्हारे दिलों की बातें पलती बाद में है, ख्वाहिश उभरती बाद में है, पहले उसको जो है वो पता होता है। तो उसको नहीं पता कि तुम क्या करने जा रहे हो और क्या करने जा रहे हो। वल्लज़ी, वो वही ज़ात है, जअलकुम, बनाया तुम्हें जिसने, खलाइफ़ फिल अर्द, ज़मीन में खलीफा बनाया। खलीफा किसको कहते हैं? कायम मकाम को कहते हैं। यहाँ पे इसके दो मतलब लिए जा सकते हैं। एक यह है कि तुम्हें अपने अगलों का खलीफा बनाया, जिनकी तो तुमसे पहले थे, पहले कौमें थी, उनका तुम्हें नायब बना दिया। तो क्या तुमने उनका नायब बना के ये नहीं देखा कि वो तुम्हारे अगले जो है वो किन रीजंस की वजह से, किन वजूहात की बिना पे तबाह हुए? तुमसे पहले जो कौमें थीं वो कौमें क्यों तबाह हुई? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के रसूलों को जुटलाया था, अल्लाह के रसूलों का इस्तेहज़ा उड़ाया था। तो क्या अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी यही हो? और दूसरी बात यह है कि दूसरा मफहूम इसका यह है कि अल्लाह ने तुम्हें अपना खलीफा बना दिया। देखिए, खलीफा हमेशा कायम मकाम होता है। खलीफा हमेशा जो काम उसको कहा जाता है, जो उसका मालिक उसको कहता है, वो वही करता है। ये नहीं हो सकता कि जो खलीफा हो वो खलीफा अपने तय कोई फैसले करने शुरू कर दे। आज आप एक किसी कंपनी में जो है वो सीईओ हैं, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी के बगैर जो है वो अपने तय डिसीजन करने शुरू कर दें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंशा के खिलाफ हो, तो क्या होगा? वो अगली मीटिंग में आपको उठा के जो है वो, चाहे जितने भी ताकतवर हों, आपको उठा के जो है वो बाहर फेंक देगा। तो अल्लाह ने जब तुम्हें खलीफा बनाया तो तुम्हें अल्लाह ने कुछ काम भी बताए, अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी बताया, अल्लाह ने तुम्हें जो है वो इस दुनिया के इख्तियारात को इस्तेमाल करने का तरीका बताया। लेकिन अगर तुमने अल्लाह की छोड़ के किसी और की बात माननी शुरू कर दी तो फिर अपना अंजाम तुम्हें खुद देख लेना चाहिए कि अल्लाह जो खालिक है, अल्लाह जिसने तख्लीक किया, जो पालने वाला है, जो तुम्हें रोज़ियाँ देता है, ज़मीनों आसमान जिसने तुम्हारे लिए मसखर कर दिए हैं, सारे तुम्हारे लिए जो है वो काम पे लगे हुए हैं। और अगर तुमने अल्लाह की बात छोड़ के किसी और की बात मानी, फमन कफर फअलैहि कुफ्रुहु, तो जो इनकारी हुआ, जिसने कुफर किया, तो उसका कुफर उसी के ऊपर है। कुछ नहीं बिगाड़ सकता अल्लाह का। अल्लाह की मिल्क में, अल्लाह की बादशाहत में कोई कमी नहीं आ सकती। जो कोई इनकार करेगा, जो कुफर करेगा, वो अपने लिए कुफर करेगा। वला यज़ीदुल काफिरीन कुफ्रुहुम इंद रब्बिहिम इल्ला मख्ता, और उन नहीं बढ़ाता काफिरों का कुफर उनको अल्लाह के यहाँ नाराजगी का सबब, नाखुशी। जैसे जैसे वो कुफर में बढ़ते जाते हैं, अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह की नाखुशी बढ़ती चली जाती है। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो, अल्लाह अज़्ज़ व जल, उनको जो है वो फिर सजाएं जो है वो दे देता है।
ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور نہیں بڑھتا کافروں کے لیے کفر ان کا مگر یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ ان کے دلوں پہ مہر لگتی چلی جاتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے جو ہے وہ نبوت کا اعلان کیا تو کافر لوگ جو ہے وہ جہنم میں، کافر جو ابو جہل تھا یا دوسرے تھے وہ نفرت میں بڑھتے چلے گئے، صرف ان کا تکبر ان کو لے کے بیٹھ گیا۔ ان کو جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلنی شروع کر دیں۔ جیسے جیسے قرآن اترتا گیا ویسے ویسے ان کی نفرت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ یہاں پہ اسی بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کل کہہ دیجئے، پوچھئے، بتائیے۔ کل کا لفظ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہنے کے لیے، اس کا معنی اعلان کرنا بھی ہوتا ہے، بتائیے بھی ہوتا ہے، پوچھئے بھی ہوتا ہے، سارے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ کہہ دیجئے ارائیتم، بلا دیکھا تم نے، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، تم نے دیکھا اپنے شریکوں کو، الذین، وہ جن کو، تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا، کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے؟ اللہ نے میرے شریک نہیں کہا، یہاں پہ اپنے شریکوں کو کہ شریک ہم نے گڑھ رکھے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا اپنے شریکوں کو؟ اچھا اگر تم نے دیکھا ہے، ارونی، مجھے بھی دکھاؤ بلا، ماذا خلقوا من الارض، کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں؟ کچھ پیدا کیا کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ کوئی ان کا ہے؟ پرویز، وہ خاتون کھڑی ہیں، ان کو سائڈ پہ بٹھایا وہاں پہ سامنے جا کے، مجھے نا وہ سامنے پھر رہی ہیں تو پھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ارونی، کہہ دو ان کے جا کے بیٹھ جائیں ادھر ادھر نا، ارونی، کیا بلا دکھاؤ مجھے، ماذا خلقوا، کیا پیدا کیا انہوں نے؟ کوئی تخلیق کیا انہوں نے جن کو اللہ کے چھوڑ کے، مجاور ہوں، وہ متولی ہوں، وہ پنڈت ہوں، وہ پروہت ہوں، وہ پادری ہوں، وہ ربی ہوں، وہ کچھ ہوں، جن کو تم اللہ کے علاوہ چھوڑ کے اور لوگوں کو پکارتے ہو، وہ اس کائنات کی تخلیق میں کچھ ان کا حصہ ہے؟ اگر کوئی ہے تو مجھے دکھاؤ، نہ زمین و آسمان میں، نہ اس دنیا میں۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں؟ نہیں، ام لہم، یا وہ شریک ہیں فی السماوات، آسمانوں کو بنانے میں، زمین میں کچھ پیدا نہیں کیا، آسمانوں میں بنانے میں شریک نہیں ہے، پھر وہ چودراہٹ کس بات کی ہے؟ اچھا یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی کتاب ہو جو میں نے ان کو بھیجی ہو کہ آج کو، یا کوئی ایسی سند ہو کہ میں نے تمہیں اس علاقے کا جو ہے وہ بنا دیا، مقرر کر دیا، تم اپنی عبادتیں کرواتے رہو، کوئی ایسی دلیل ہے تو وہ کتاب دکھا دو مجھے، دکھاؤ کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں، یا وہ آسمانوں میں شریک ہیں، آسمانوں کے بنانے میں شریک ہیں، ام آتیناہم، یا دی ہم نے ان کو کتابن، کوئی کتاب، فہم علی بینات منہم، بس وہ اس میں سے دلیل لاتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ یہ میرے پاس پروانہ ہے، اس پروانے کی مدد سے اللہ نے جو ہے وہ مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کی جو ہے وہ قسمتوں کے فیصلے کروں، ان کی جو ہے بگڑی کو بناؤں، ان کو اولادیں دوں، ان کو ٹھیک کروں۔ کوئی ایسی چیز ہے تو پھر وہ دکھا دیں جس کی بیسس کے اوپر تم ان کو مانتے ہو۔ نہ وہ زمین کے بنانے میں کوئی ساجی حصے دار، نہ آسمان میں وہ کسی چیز میں شریک، نہ یہ ان کے پاس کوئی ایسی سند، کوئی دلیل جس میں وہ یہ پا رہے ہوں کہ ہاں یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ بلکہ یعد الظالمون، بلکہ وہ ظالم وعدہ کرتے ہیں، بعضهم بعضاً، ایک دوسرے سے، نہیں ظالم وعدہ کرتے ایک دوسرے سے الا غرورا، دھوکے کا، فریب کا، میں تمہیں بچا لوں گا اس وقت۔ ہمارے پیر صاحب اس وقت تک جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ لیٹ جائیں گے، وہ کہیں گے جب تک میرے مرید نہیں جائیں گے میں نہیں جا سکتا، وہ بچا لیں گے اس وقت۔ کیسی کیسی کہانیاں جو ہے وہ گڑھتے ہیں، یہ سارے دھوکے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ بڑی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، قبر میں جا کے جو ہے وہ فلاں صاحب گئے، صاحب لینے آئے تو انہوں نے کہا اچھا پہلے تم حساب دو مجھے پھر بات کروں گا میں۔ ایسی ایسی کہانیاں گڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم پہلے بتاؤ، تم دونوں کو پکڑ لیتا ہوں کہ میں کیا حساب دو۔ کیا کس نے دیکھا، کوئی سند ہے ان باتوں کی؟ اور سامنے بیٹھا مجمع جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بھی بات جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے وہ طاغوت کی بات ہے، وہ شیطان کی بات ہے۔ ہمارے لیے صرف اور صرف قرآن ہے یا حدیث ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، وہ ہم مکلف نہیں ہے اس کو ماننے کے لیے۔ نہیں وہ وعدہ کرتے ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مگر دھوکے کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یمسک السماوات والارض ان تزولا، وہ تھامے ہوئے ہے زمین اور آسمان کو۔ اگر یہ آسمان جو ہے وہ ٹوٹ کے گر پڑے کیا کر لیں گے؟ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، یہ زمین دنس جائے، یہاں پہ کھڑے کھڑے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دھنستی ہے نا زمین، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، ہمارے سامنے ہوتی ہے، زلزلے آتے ہیں، زمین پھٹتی ہے، شہروں کے شہر اندر جا گزرتے ہیں، یہ اللہ کے عذاب ہوتے ہیں۔ اگر یہ
وہ تھامے ہوئے کون ہے اس کو؟ اللہ تھامے ہوئے ہے. اگر اللہ جو ہے وہ وَلَئِن زَالْتَ، اور اگر وہ ہٹ جائیں اپنی جگہ سے، ان امسکہما من احد من بعدہ، اس کے علاوہ کوئی تھام سکتا ہے ان کو؟ کوئی ہے جو اس طرح کا دعویٰ کر دے کہ ہاں میں نے اس کو تھام لیا، میں نے اس کو پکڑ لیا؟ کیا کسی پل کا اختیار ہے کسی کے پاس کہ میں نے جو ہے وہ 100 سال جینا ہی جینا ہے؟ کسی اگلے لمحے کی کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ صرف پتہ کس کو ہے؟ تو اللہ کو پتہ ہے. تو جس اللہ کو پتہ ہے، پھر ہم اسی کی عبادت کیوں نہ کریں؟ ہم دوسروں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ پالنے والا وہ، پیدا کرنے والا وہ، سب کچھ دینے والا وہ، زمین و آسمان اس کا، کائنات ساری تمہارے لیے اس نے کام پہ لگا رکھی. جب سجدے کی باری آتی ہے، شکر کی باری آتی ہے، تو فلاں نے میں جو ہے وہ نوکری دلوا دی. ہم سبب کو پکڑ لیتے ہیں، سبب مہیا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے MBA کر لیا، PhD کر لی تھی تو مجھے یہ اچھی نوکری مل گئی. بھائی اللہ کی توفیق تھی تو تم نے کیا. یہ سبب ہے. یہ سبب کریٹ کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا. تو شکر کس کا بنتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنتا ہے. اور اگر وہ ٹل جائیں اپنے آسمان اپنی جگہوں سے دونوں، تو کیا کوئی ان کے علاوہ ان کو جو ہے وہ روک سکتا ہے؟ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بہت حلم والا، برداشت والا، بخشنے والا ہے. لوگ اس کی زمین پہ نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے برابر بنا لیتے ہیں. اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ پھر معاف کرتا چلا جاتا ہے. پھر برداشت ہے اس کی کہ وہ معاف کر دیتا ہے. وہ حلم والا ہے. حلم حلیم سے ہے کہ وہ حلیم اللہ کی صفت ہے کہ اللہ برداشت کرنے والا ہے. وَأَقْسَمُوا، ایک آیت مجھے شاید اچھا نہیں وہ آگے ہے، ٹھیک ہے. وَأَقْسَمُوا، اگر ہم اسی آیت کو آگے بڑھیں، إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ بخشنے والا ہے. اور اللہ اگر پکڑتا وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اور اگر پکڑتا اللہ لوگوں کو النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، بسبب ان کے کرتوتوں کے، ان کے گناہوں کے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، اس کے اوپر زمین پہ کسی کو نہ زندہ چھوڑتا. لیکن وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مؤخر کرتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، تاکہ ایک خاص مدت تک، اس خاص مدت کے بعد پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی. وَأَقْسَمُوا، اور وہ قسمیں کھاتے تھے، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، بڑی پکی پکی قسمیں. جب وہ دیکھتے کہ یہود و نصارہ کے پاس کے اوپر جو ہے وہ رسول بھی، ان کے پاس رسول بھی آئے تھے، ان کے اوپر کتابیں بھی اتری تھیں، وہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کی راہ چھوڑ دی. اگر ہمارے پاس کوئی رسول آیا ہوتا، ہمارے اوپر کوئی کتاب اتری ہوتی، تو ہم تمام امتوں میں سے زیادہ بہتر امت ہوتے، سب سے زیادہ ہدایت والے. یہ بڑے زور شور سے قریش جو ہے وہ دعوے کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ. اس وقت ان کا جو ہے تھا کہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم جو ہے وہ یہ کر گزرتے. لَإِن جَاءَهُمْ، پھر جب البتہ آئے ان کے پاس، نذیرٌ، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، اگر البتہ آ جاتا ہمارے پاس کوئی ڈرانے، یَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، یقیناً ہم ہدایت والے ہو جاتے تمام امتوں میں سے، ہر ایک امت میں سے زیادہ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، پھر جب آ گیا ان کے پاس، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا، نہیں بڑھایا مگر ان کی نفرت کو. وہ یہ یتیم بچہ نبی بن گیا، ہم اس کی جو ہے وہ پیروی کریں گے؟ ہمیں سردار کون کہے گا؟ ہمیں سلام کون کرے گا؟ ہمارے پانی کون بھرے گا؟ کیا پھر ہماری یہ وہ ساری عمر کی سرداریاں، چودراہٹیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی؟ اب جیسے جیسے دین بڑھتا گیا ویسے ویسے ان کی نفرت بھی بڑھتی چلی گئی. یہی تکبر تھا. ان کو تو چلو یہ تھا کہ یہ شریکے کا ویر ہے کہ یہ نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا. ان کے پاس تو یہ تھا کہ جو شریکے کا ویر جو ہے ان کو لے کے بیٹھ گیا. ان کے ہاں تو اپنا ہی جو انہی میں رہا، جس کو امین کہتے تھے، جس کو سچا سمجھتے تھے، جس نے جو ہے وہ 40 سال تک انہی میں فیوریٹ پرسنالٹی کے طور پہ زندگی گزاری، نبوت کا اعلان ہوا تو سب سے قابل نفرت شخص ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جب آیا ان کے پاس تو پھر ان کی نفرت ہی بڑھی اور کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ مستکبارا فی الارض، زمین میں غرور کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے کہ ہم تو بڑے سردار تھے. یہ دیکھیں، یہ دعویٰ ان کا اعلان لکھا ہوا ہے کہ اگر نبی ہونا تھا تو یہ جو 4 بڑے سردار تھے یہ مر گئے تھے. یہ طائف یا مکہ کے سرداروں میں سے کوئی نبی ہوتا. یہ کیا بات ہوئی ایک یتیم بچے کو، جس کے پاس جو ہے وہ، جس کی ٹوٹل جو ہے وہ اثاثہ ایک اونٹنی ہے،
اور بہت کم اس کو جو ہے وہ اپنی جائیداد میں سے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ یتیم ہے، اس کے پاس ہے کچھ نہیں، اور اس کو جو ہے وہ نبوت دے دی گئی۔ تکبر کرتے زمین میں، مکر سیئ، اور بری بری چالیں چلنے لگ پڑے کہ اس محمد کا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاتمہ کیا جائے۔ شہید کرنے کی سازشیں ہوئیں، کتنا کیا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں کیا، کے خلاف نہیں کیا، آپ کے سر کے اوپر پتھر گرا کے جو ہے وہ مارنے کی سازش کی۔ بندہ بھیجا گیا کہ جو فلاں باغ میں جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، وہ جا کے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، ہاں کون بچا سکتا ہے؟ تو فرمایا اللہ بچا سکتا ہے، آپ کو کھانے میں زہر دے کے جو ہے وہ کرنے کی۔ یہ ساری چالیں ان کی اوپر پلٹ گئی۔ کیوں؟ اللہ کا قانون ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، نہیں وبال پڑتا، نہیں جو ہے وہ وبال پڑتا بری چال کا مگر اس کے کرنے والے کے اوپر۔ وبال مصیبت کو کہتے ہیں۔ جو کوئی کسی کے لیے برا سوچے گا وہ برا اس کے اوپر اپنی طرف پلٹے گا ضرور۔ یہ میری آپ کی زندگیوں میں ہم دیکھیے، ہم خود گواہ ہیں اس بات کے، جو ہم نے کیا ہے وہ ہم بھگتیں گے اس دنیا میں۔ ہم نے کہیں اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بولا ہوگا، ہماری اولاد یہاں پہ ہمارے سامنے اونچی آواز میں بول رہی ہے۔ جو کچھ ہم نے کیا ہوگا وہ ہمیں اسی دنیا میں دیکھنا ہوگا، اور جو کوئی بری چال چلتا ہے تو وہ بری چال جو ہے وہ پلٹ کے اسی کی طرف آتی ہے۔ کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، فار دا ٹائمنگ اس کو لگتا ہے کہ شاید میں دنیا کا فاتح ہوں، لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ پھر وہ ویلن ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، بس نہیں وہ انتظار کر رہے، اِلَّا سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، مگر پہلوں کی سنت کا، پہلوں کے دستور کا۔ میں نے کہا یہ کہ ہم باز نہیں آ رہے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جو بڑوں کے ساتھ ہوا تھا وہی ہمارے ساتھ ہو۔ بڑوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ قوم عاد و سمود کے قصے سن لیجئے، اور ہم سے بڑوں کے، ہم سے بڑے کتنے تھے، وہ سارے کے سارے کہاں چلے گئے؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ ہو۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، پس نہیں وہ انتظار کرتے، اِلَّا سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، مگر پہلے لوگوں کے سنت کہتے ہیں دستور کو، طریقے کو، پہلے لوگوں کے دستور کا۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، پس تو اللہ کی سنت میں، اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تبدیل اور تحویل دونوں ہم معنی الفاظ ہی ہیں، دونوں کا معنی تقریباً تبدیلی ہی ہے۔ تبدیلی تو جیسے اردو میں ہے وہ تو ہمیں عام سمجھ میں آتا ہے، تحویل کا مطلب ہوتا ہے رخ پھیر دینا یا پلٹ جانا، کہ اللہ کے دستور پلٹتا نہیں ہے، وہ رخ پھیرتا نہیں ہے۔ اللہ کا دستور ہے کہ جس نے اللہ کے نبیوں کا استہزاء اڑایا، جس نے اللہ کے جو ہے وہ دین پہ چلنے سے انکار کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ روز اول سے دیکھ لیجئے، شیطان مختلف پینترے بدل کے دائیں بائیں سے انسان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حق ایک ہی ہے اور وہ حق ہی غالب ہو کے رہنا ہے۔ جو بھی اس راہ میں جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا وہ مٹ جائے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کیونکہ جب حق آ گیا تو باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اللہ کا طریقہ تو بدل نہیں سکتا، اللہ کی اس دستور میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ سکتی۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ نہیں پھرے دائیں بائیں زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ ہم نہیں دیکھتے موہنجو ہڑپا میں جا کے، اور پھر کیا ہم کیا کرتے ہیں، ابھی بھی ہم مصر میں بھی جاتے ہیں تو ہم اس ممی میں سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کلچر تلاش کرتے ہیں کہ وہ کھاتے کیسے تھے، وہ پیتے کیسے تھے، وہ رہتے کیسے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے کس اللہ کے جو ہے وہ نافرمانی کے سبب ان کا یہ انجام ہوا۔ آج بھی وہ ممی نشان عبرت بن کے پڑی ہوئی ہے نا، کہ یہ تھا وہ شخص جو اللہ کے مقابلے موسیٰ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کیا وہ زمین میں دائیں بائیں نہیں پھرتے؟ چونکہ اس وقت مسلمانوں کے قافلے جو ہے وہ تبوک کی طرف اور دائیں بائیں جایا کرتے تھے، شام کی طرف، راستے میں ان بستیوں کے کھنڈرات تھے، وہ کھنڈرات دیکھتے تھے۔ آج بھی ہم ڈیڈ سی میں جو ہے وہ یہ تحقیق کرتے ہیں کہ وہاں پہ زندگی ہے کہ نہیں ہے، ڈیڈ سی کیوں بنا، کیوں بستی جو ہے وہ قوم لوط جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ زمین پہ دے ماری گئی، اور اتنی ماری گئی کہ زمین کی پانی کی سطح تک جو ہے وہ گھس گئی۔ آج سائنسدان کہتے ہیں وہاں پہ زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں کہ کس وقت وہاں پہ زندگی رہی ہوگی۔ نہیں پھرے دائیں بائیں دنیا میں، یہاں پہ، کہ وہ دیکھتے کیا انجام ہوا۔ اور یہ جو کہتے ہیں بڑا پیسہ ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی سائنس ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ ان سے طاقت میں بھی بڑے تگڑے تھے۔ ہم نے پڑھا اس سے پہلے کہ ہم تو 10واں حصہ بھی نہیں ہے ان کے۔ آج بھی دیکھ لیجئے ان پہاڑوں میں محلات کیسے جو ہے وہ شہر کے شہر کیسے بنے ہوئے ہیں۔
آج کی سائنس بھی حیران ہے کہ یہ کیسے ڈیزائننگ ہوئی ہے. اس وقت ستونوں پہ گھر جو ہے وہ کیسے بن جاتے تھے. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٍ، اور وہ تھے قوت میں بھی ان سے کہیں زیادہ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ، اور وہ نہیں اللہ کو ہرا سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، نہ زمین میں، زمین کی کسی چیز میں، اور نہ آسمان میں. وہ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. اللہ کی کسی ترکیب کو جو ہے وہ ہرا نہیں سکتے. اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، وہ مغرب سے نہیں نکال سکتے. اللہ کے جو ہے وہ قانون ہے، وہ قانون اس نے بنائے ہوئے ہیں. کسی جگہ پہ اللہ کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ اللہ تو یہ کر رہا ہے، میں اس سے بہتر کر کے دکھا سکتا ہوں. کسی جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے اللہ کے سامنے. بے شک اللہ ہی ہے کان علیمًا قدیرا، جاننے والا اور قدرت رکھنے والا. وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ پکڑتا، مواخذہ کرتا بسبب لوگوں کے کرتوتوں کے، ان کے گناہوں کے، ما ترک علی ظہرہا، نہ وہ چھوڑتا اس کی پشت پر، کس کی زمین کی پشت پر. اگر اللہ گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دیتا، کوئی ذی روح زندہ نہ رہتا. یہاں پہ سب کچھ ختم ہو جاتا. لیکن علی ظہرہا من دابہ، کوئی جاندار زندہ نہ رہتا. ولیکن یؤخرہم، اور لیکن وہ مؤخر کر دیتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو. کس لیے؟ الی اجل مسمی، ایک خاص مدت تک، ایک خاص ٹائم تک جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مہلت دیتے ہیں. کیوں مہلت دیتے ہیں؟ وہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو بہت ستایا گیا تھا، تو آئے تھے نا ان کا حکم کریں دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں ان کو. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا نہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کتنے ہدایت والے نکلیں، پھر کون کون نہیں نکلا وہاں میں سے. اللہ ایک خاص مدت تک. کیوں؟ اللہ نے جو مدت مقرر کر دی ہے بندے کی، یا تو اس کی موت تک کی، یا روز محشر کی کہ عذاب آ جائے گا کہ کس وقت تو پلٹ آئے. اللہ تو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. اللہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کب جو ہے وہ بندہ. لیکن یہ بخشش، یہ مہلت، یہ سب کچھ اس کو ملتا ہے جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے. ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے. سنتا اسی کو ہے جو سنائی دے، جو سننا چاہتا ہے. دکھائی اسی کو دیتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تو مؤخر کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے اللہ ایک خاص مدت تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جائے گا اجل ان کی، وہ مقررہ وقت آ جائے گا، پھر کچھ نہیں ہوگا. کتنے مقررہ وقت ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہم دیکھتے ہیں آ رہے ہیں. ہمارے بڑے چلے گئے، ہمارے ساتھی چلے گئے، ہم سے چھوٹے چلے گئے. ایک لمحہ ہمارے لیے بھی لکھا ہوا ہے. اس لمحے کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. اس سے پہلے پہلے ہمارے پاس مہلت ہے. اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے. ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں ہم. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جائے گا اجل ان کی، ان کا مقررہ وقت، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اپنے بندوں کو اللہ خوب دیکھنے والا، خود ہی دیکھ لے گا وہ اللہ. دیکھیے وہ مہلت ہے، اس مہلت سے پہلے پہلے پلٹنا ہے. ہم نہیں معافی مانگیں گے تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. ہم جنہوں نے اللہ کا جنہوں نے جو ہے وہ معافی نہیں مانگی، یہاں پہ اللہ کے احکامات کے خلاف چلے، انہوں نے اللہ کا کچھ بگاڑ لیا. الٹیمیٹلی تو تباہی انہی کا مقدر بنی. تو فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے یا ہم نے قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنی ہیں اپنی. ہمارے پاس روشن کتاب ہے، ہمارے پاس نبی کی سیرت موجود ہے. اس کے علاوہ ہمیں کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز فلاں نے بتائی ہے، وہ طاغوت کی باتیں. ہمارے لیے اللہ کیا اللہ اور اس کا رسول کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے جب اللہ نے دین کو جو ہے وہ اسلام کو پسند کر لیا، اپنی نعمت نبی کی شکل میں تمام کر دی، دین مکمل کر دیا، پھر کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی. ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، ہم پلٹ جائیں، معافی مانگ لیں اللہ سے. جو چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، ان گھڑیوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن پچھلی کل والی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس کتاب کے وارث ہیں، ہم اس نبی کے وارث ہیں. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ وہ تین کیٹیگریز ہیں، جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، یا جو معتدل رہتے ہیں، مقتصد معتدل رہتے ہیں، یا یہ کہ بے حساب والوں میں سے جانا چاہتے ہیں. تو فیصلہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. اسی لیے ہمیں شعور دیا گیا کہ سوچو سمجھو دیکھو اور پھر وہ کرو جو تمہارا رب تم سے چاہتا ہے. یہ چند گھڑیاں گزری جانی ہیں، عبدالآباد پھر گزرنا نہیں ہے.
جنتی پھر جنتوں میں مزے کریں گے، اور دوزخی پھر موت مانگیں گے ان کو، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر نہ ان کو موت آئے گی اور نہ وہ زندگی ہوگی۔ وہ مانگیں گے موت، اس لیے کہ موت ان کو نعمت لگے گی کہ اس عذاب سے جان چھوٹے، نہیں آئے گی، نہ وہ کم ہوگا پھر اس سے کم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہمارے اوپر کہ آج ہم نے اس کی سورہ فاطر کی رویین بھی مکمل کر لی۔ کل سے انشاءاللہ قرآن کا دل جس کو کہا گیا ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے سورہ یاسین ہم شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين۔